बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जनरल फैज़ के हवाले से इंतहाई बड़े फैसले कर लिए गए हैं। यानी जनरल फैज़ और उसका नेटवर्क, उसको मुकम्मल और जड़ से कैसे उखाड़ना है, इससे मुतालिक क्या फैसले हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से भी बहुत अहम फैसले हुए हैं। यानी ऐसे फैसले जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी हुए हों। यानी यूं समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख को एक नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब अदालतों से हर वक्त फेवर लेने वाले और हर वक्त फवायद हासिल करने वाले फवाद चौधरी ने आज अगर मामूली फेवर ना मिली तो जजों को धमकियां और तड़ियां लगाना शुरू कर दी। और इसके अलावा चीफ जस्टिस के किससे कितने गहरे ताल्लुकात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे एक इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको जनरल फैज़ के हवाले से बताऊं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है वो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो मैं सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इंतहाई अहम खबर दे रहा हूं। और खबर ये है कि जो अपना आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है वो 2-1 से, यानी 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाते हुए 184 के 3 के तहत जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात थे उसको कम करने की या उसके बेजा और बेतहाशा उसके इस्तेमाल की और उसके गलत इस्तेमाल के हवाले से एक जजमेंट दी थी, एक इंतहाई अहम फैसला दिया था। लेकिन उसी फैसले को ठीक दूसरे दिन उस पर अमल किए बगैर, यानी उस पर अमल तो नहीं किया गया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि उस फैसले पर अमल करने की बजाय एक रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा के उस जजमेंट को, जो मैंने जिस तरह कहा कि 2-1 से थी, उसको एक सर्कुलर के जरिए नल एंड वाइड कर दिया गया। अब इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें एक इश्तियाल पाया जाता है और वो इश्तियाल हर गुजरते लम्हे के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। और बिलखुसूस उस वक्त इसमें इजाफा हुआ जब गुज़िश्ता रोज जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से एक ऑर्डर लिखवाया गया और उसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फैसला सुनाया था या जो जजमेंट दी थी वो हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती और ना ही इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सर्कुलर के जरिए उसको नल एंड वाइड करार दिया जा चुका है। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनके दरमियान आपस में इंतहाई मतलब करीबी राब्ते हुए हैं और उन रवाबित के नतीजे में उन्होंने इंतहाई बारीक बीनी से तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुमकिन है कि पीर के रोज, यानी कल नहीं परसों, पीर को जो रजिस्ट्रार हैं अशतर अली, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अशतर अली, ये बुनियादी तौर पर जो हैं ये आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वजीर आजम इमरान खान के, ये उनके मातहत डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं और उनको खास मकासद के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवा दिया गया था। और पीर के दिन मुमकिन है कि जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया था उस बेंच की तरफ से अशतर अली को एक शोकाज नोटिस, या यूं समझ लें कि तौहीन अदालत के मामले पर या तौहीन अदालत के हवाले से एक शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा और उससे दरियाफ्त किया जाएगा कि उसने किसके कहने पर यह सर्कुलर जारी किया। और अगर वो कहता है कि मैंने चीफ जस्टिस के, जाहिर है कि रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर सर्कुलर जारी करते हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस जो मोस्ट सीनियर हों उनके फैसले को नल एंड वाइड करार नहीं दे सकता। तो अगर वो कहता है कि जी मुझे चीफ जस्टिस ने कहा था, तो उसके बाद फिर जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, मुबैना तौर पर ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो है वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें मोस्ट सीनियर जजेस एक कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे
چیف جسٹس کے خلاف۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ درج ہوگی۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اس وقت تک 3 شکایات جمع ہو چکی ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانی تھیں اور اس کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت تک سوائے 2 نوٹسز کے اور کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ چیف جسٹس نے خود دیا تھا کہ میں نے مظاہر علی نقوی کو اپنے بینچ میں اپنے ساتھ بٹھا کر یہ میسج دیا تھا کہ جو ہے وہ مظاہر علی نقوی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین اس صورتحال کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ اور سپریم جو اپنا جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ اور زمان پارک اور ان ایریاز میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ایک یوتھیوں نے بے تحاشا جلاؤ گھیراؤ کیا، پولیس والوں کے سر پھاڑے، ان کی ٹانگیں توڑی، ان کی انگلیاں تک توڑی، ان کو شدید زخمی کیا۔ اس حوالے سے جو حکومت نے جو مقدمات درج کروائے تھے اس کے سلسلے میں کچھ گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ حبس بیجا کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں پٹیشنز دائر کی گئی تھیں۔ اب ان پٹیشنز کو جس طرح پہلے اسپیڈ اپ کیا جاتا تھا یا کوئی اس کا انصاف ان کو مل جاتا تھا، یعنی آدھی رات کو بھی جو ہے عمران خان کے نام پر جو ججز ہوتے تھے وہ چشمے الٹے پہن کر بھی عدالتوں میں پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن اس بار جب ایسا نہیں ہوا تو فواد چودھری نے ججوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اور فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ حبس بیجا کے کیسز کو جلدی نہیں دیکھ سکتے، ان کا کوئی ریسپانس آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو عدالتوں میں بیٹھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ گھر چلے جائیں۔ ناظرین یہ بہت بڑی دھمکی ہے اور اس دھمکی پر اس کے خلاف فواد چودھری کے خلاف کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے اگر عدلیہ چاہے تو، لیکن اس وقت جیسا کہ عدلیہ عمرانڈوؤں سے بھری ہوئی ہے، یعنی عمرانی عشق عمران میں جو مبتلا ہیں ان لوگوں سے بھری ہوئی، تو اس لیے ان معاملات کو فی الحال جو ہے وہ دبایا ہوا ہے۔ ناظرین جس طرح میں نے آپ سے جو ہے وہ ابتدا میں ہی بات کی تھی جنرل فیض کے حوالے سے کہ جنرل فیض کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں، یعنی اتنے بڑے فیصلے کہ یہ اگر پہلے کر دیے جاتے تو اس وقت پاکستان کو جتنا معاشی اور سیاسی محاذ پر نقصان پہنچا ہے وہ نہ پہنچتا۔ اور اگر نواز شریف کے تیور اس طرح کے پہلے دکھاتے جس طرح کل دکھائے اور جس طرح آج جو ہے وہ پی ڈی ایم یا اتحادی جماعتوں کے اتحاد میں اجلاس میں دکھائے، یہ اگر پہلے دکھاتے تو آج صورتحال بہت زیادہ مختلف ہوتی، لیکن خیر کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت۔ تو اس حوالے سے ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جن میں جو ہے وہ فیصلہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جائے اور جو ہے وہ ان کے واپسی کے لیے معاملات اور ماحول کو ٹھیک کیا جائے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو بل منظور ہوا ہے اس کے مطابق 30 دنوں کے اندر اپیل دائر کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف رمضان شریف کے آخری عشرے میں کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو تھوڑا اسپیڈ اپ کیا جائے، یعنی جس میں عمران خان کی نااہلی، اس کی گرفتاری، اس کی سزا کے معاملات ہیں ان کو اس کو تھوڑا سا گیئر اپ کیا جائے، اسپیڈ اپ کیا جائے، تاکہ اگر کسی میں ثبوت ہیں ٹھوس تو اس بنیاد پر کارروائی ہو اور بغیر ٹھوس ثبوتوں کے کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ یعنی عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے تو پھر ٹھوس ثبوت ضروری ہیں، کیونکہ جس طرح ان کا سوشل میڈیا ونگ طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہے تو اس میں پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسرا ان عدالتوں میں جن عدالتوں میں عمران خان کے کیسز زیر سماعت ہیں وہاں جو جنرل فیض کی جو اپنا سہولت کاری کی ایک سپلائی چین موجود ہے اس کو منقطع کرنا ہے، یعنی جنرل فیض کی سہولت کاری کو ہر صورت منقطع کرنا ہے، سپریم کورٹ سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں علی شاہی
اور مرزا صاحب جیسے لوگوں کو ایک طرف کر لیا گیا ہے اور ان کے یعنی چیف جسٹس کو بھی کسی طریقے سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا، انف از انف، حد میں رہیں، مطلب باقاعدہ ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اور وہاں جو گینگ موجود تھا یا جو پورا چین جو موجود تھا لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں عمران خان کو فوری انصاف فراہم کر دیا جاتا تھا، آؤٹ آف دی وے جا کے انصاف فراہم کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کیسز کی جورسڈکشن تک نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ تک نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ کیس ایڈمیزیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے کیسز سنے جاتے تھے اور دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلے سنائے جاتے تھے۔ ایک تو یہ کر دیا گیا ہے اور دوسرا سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ کا جس طرح میں نے آپ کو معاملہ پہلے بتایا کہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے اور ججز کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ پنجابی جو ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اندھی مچائی ہوئی ہے، یعنی پنجابی ججز نے آئین کو مطلب ایک طرف کر کے پھینک دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پنجابی ججز کا ٹولہ ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ آئین کا مالک بنا ہوا ہے، اس ملک کا مالک بنا ہوا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، لسانیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہاں مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جتنا نقصان پنجابی جرنیلز نے اس ملک کو پہنچایا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان ان پنجابی ججز نے پورے ملک کو پہنچایا ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اگر کنٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں، میں تیار ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ جو بات حق ہے وہ کہوں گا، جو سچ ہے وہ کہوں گا اور حلفاً کہوں گا۔ مطلب ماضی قریب کے مثالیں لے لیں نا، ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کا داغ آپ کے دامن پہ ابھی تک ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے معاملات ابھی تک آپ کے دامن پر ہیں۔ کتنے کیسز گنواؤں؟ چودھری نثار نے جو ثاقب نثار نے جو کیا وہ گنواؤں؟ کتنے گنواؤں؟ جسٹس آصف سعود کھوسا کے گنواؤں؟ کتنے گنواؤں؟ کتنے گنیں گے آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن آپ معافی مانگنے کی بجائے ڈنڈا اور تیز گھما رہے ہیں۔ جب ڈنڈا تیز گھمائیں گے تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ انف از انف۔ اگر جو ہے وہ سینیارٹی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے ججز کو جو ہے وہ پراپر ایک توازن کے حساب سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جاتا تو آج کم سے کم یہ سچویشن نہ ہوتی جس طرح 3 ججز بیٹھ کر پورے ملک کو جو ہے وہ ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت کیوس پایا جا رہا ہے اس کی شدت کو برداشت کرنا یا محسوس کرنا بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ناظرین ہونے جا رہی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ جب آپ کریں گے تو کریں گے۔ آخر میں آپ نے یہ تصویر دیکھ لی ہوگی، مختلف جو ہے یوٹیوب چینلز پر چل رہی ہے شاہ محمود قریشی کی، اور اس میں یہ عبدالقیوم صدیقی نے یہ تصویر اپلوڈ کی تھی، ٹویٹر پہ کی تھی، اور وہی تصویر دیکھی ہوگی آپ نے، قصہ بھی سن لیا ہوگا، بتانا فضول ہے، بس یہی بتانا تھا کہ یہ تصویر ہے اور اس تصویر میں چہرے جانے پہچانے سے ہیں۔ سب نے آپ کو بتا دیا ہے، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں بوجھو تو جانے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔